मुश्तमिल है। और इस सूरत के आखिर में जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आपकी कोई नसीहत कारगर साबित न हुई और वो 950 साल तक कौम की तलकीन करते रहे, वो शिरक से बाज ना आए और फिर बाज ना आए, तो फिर एक दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुद अल्लाह से दुआ की कि बारे अल्लाह मैं तो थक गया, 950 साल हो गए, मैं इनको अल्लाह के अजाब से भी डरा रहा हूँ, इन पर असर नहीं हो रहा है, अल्लाह अब मैं फैसला तुझ पे छोड़ता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आप एक किश्ती तैयार करें और अपने जो मानने वाले हैं 950 साल में जो लोग आप पर ईमान लाए हैं, आप उनको जो है वो उसके अंदर बैठाएं। तो फिर अल्लाह ताला ने जब उनको बैठाया तो फिर जो है वो अजाब आया और उसके अंदर वो गर्क हुए। इसके बाद सूरत का नाम है सूरह अल जिन्न, ये भी अपने नाम से ज़ाहिर है। ये सूरत इसमें जिन्नों के अहवाल अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। जिस तरह अल्लाह ताला की मखलूक है, बहुत सारी मखलूक़ात हैं, अल्लाह की मखलूक में इंसान हैं, अल्लाह की मखलूक में फरिश्ते हैं, इस तरह अल्लाह की एक मखलूक है जिसको जिन कहते हैं। और ये जिन जो हैं ये अल्लाह ताला ने इंसानों से पहले जिन्नों को पैदा फरमाया। जिन इंसान से 2000 साल पहले अल्लाह ने पैदा फरमाया। ये हदीस के अंदर आता है बाकायदा इमाम अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने दुर्र तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर वाइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुका लिन्नास कि मैं ज़मीन के ऊपर अपना एक खलीफा बनाना चाहता हूँ। तो जब इस आयत के तहत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने लिखा है कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर एक अपना नायब बनाना चाहता हूँ, खलीफा बनाना चाहता हूँ, तो फरिश्तों ने कहा कि बारे अल्लाह ये इंसान दुनिया के अंदर करेगा, फसाद करेगा, खून रेजी करेगा, तो इसको जो है वो क्या के लिए पैदा करता है, अल्लाह हम तेरी तस्बीह के लिए काफ़ी हैं। अब इसके ऊपर मुफस्सिरीन ने एतराज़ किया कि फरिश्तों को क्या पता था, अभी तो इंसान पैदा ही नहीं हुआ था, अभी इंसान का वजूद आया ही नहीं था दुनिया में, फरिश्तों को कैसे पता था कि वो दुनिया में फसाद करेगा। इसके जवाब के अंदर हदीस पाक है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसानों की पैदाइश से 2000 साल पहले जिन्नों को पैदा फरमाया, और जिन्नों को अल्लाह ताला ने एक ज़मीन के एक जगह एक इलाके के अंदर जमा कर दिया। जिन्नों के 2 कबाइल के दरमियान झगड़ा हुआ, इतना बड़ा तसादम हुआ, इतना चीखो पकार हुई, इतनी उनकी कत्ल व गारत हुई कि उनकी चीखों से आसमान ने हिलना शुरू कर दिया, आसमान डिस्टर्ब हो गया, फरिश्ते जो अल्लाह की बंदगी कर रहे थे वो डिस्टर्ब हो गए, फरिश्ते परेशान हो गए, एक अजीब और गरीब माहौल था। तो अल्लाह ताला ने जो है फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ इनको मार के भगाओ। फिर फरिश्ते आसमान से उतरे, उन्होंने वो जिस वादी के अंदर जिन मौजूद थे उन जिन्नों को मारा, उनको भगाया, फिर ये भाग कर जंगलों की तरफ गए, वीरानों की तरफ गए, नालों की तरफ चले गए, ये उन्होंने अपने आप को भाग के फरिश्तों से जान बचा के भागते रहे। तो अल्लाह ताला ने सूरह जिन के अंदर जिन्नों के अहवाल, उनकी जिन्नों की पैदाइश और इसमें यह बताया कि जिस तरह इंसान अल्लाह की मखलूक है, इस तरह जिन भी अल्लाह की मखलूक है। एक बात। दूसरा, सूरह जिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को बयान करती है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को बयान करती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के वो अजीम रसूल हैं कि जिन्हें अल्लाह ने इंसानों की तरफ भी रसूल बनाकर भेजा और जिन्नों की तरफ भी रसूल बनाकर भेजा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ात थी जिन पर इंसान भी ईमान लाए थे, जिन भी ईमान लाए थे, पत्थर भी आप पर ईमान लाए थे, पहाड़ भी आप पर ईमान लाए थे, नहरें भी आप पर ईमान लाई थी, समुद्र भी आप पर ईमान लाए थे, शजरो हजर कायनात की हर शय पहचानती थी कि ये मुस्तफा है। इसलिए हज़रत अली कहते हैं कि मैं हुज़ूर के साथ जा रहा था तो मैं मक्के के पहाड़ों के बीच से आवाज़ आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रत अली कहते मैंने आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, आवाज़ आ रही है लेकिन आवाज़ देने वाला नजर नहीं आ रहा। तो मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इन पहाड़ों में, इन जंगलों में, इन वीरानों में आपका आशिक कौन है? सब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अली वो सामने बड़ा पहाड़ तेरे नजर आ रहा है, या रसूल अल्लाह, हुज़ूर ने फरमाया ये पहाड़ मेरे से दुरूद कह रहे हैं, ये मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ता है। तो यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को बयान फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सूरह जिन के अंदर, ये जिन जो है ये मक्की सूरत है, इसकी 28 आयात हैं, 2 रुकू हैं। इस सूरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की ये बताया अल्लाह ताला ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की जो दावत है ये सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं बल्कि जिन्नात तक पहुँच चुकी थी। और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जो है वो जिन्नात
جو زمین پہ پھرتے تھے، سرکشی کی عالم میں پھرتے تھے، ایک دن جنات کے ایک گروہ کا گزر خانہ کعبہ کے پاس سے ہوا. اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. حضور نماز پڑھا رہے تھے. تو اب مجھے بتائیں کہ قرآن اللہ کا کلام اور پھر پڑھنے والا صاحب قرآن ہو، اللہ کا کلام زبان مصطفیٰ سے ادا ہو رہا ہو، قرآن کی تلاوت مصطفیٰ کی زبان سے ہو رہی ہو، تو کیا عالم ہوگا. جب سرکار خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن تلاوت کر رہے تھے نا، فرمایا کہ ایک ایسی کیفیت تھی اور ایسی آواز کے اندر سریلا پن تھا، ایسی آواز کے اندر جاذبیت تھی کہ جو چیز جہاں تھی وہیں رک گئی. اس وقت جو پرندے وہاں سے گزر رہے تھے وہ بھی رک کے مصطفیٰ کا کلام سن رہے تھے. جنات کا ایک گروہ گزرا، انہوں نے جب تلاوت سنی کہ مصطفیٰ کریم اللہ کا کلام تلاوت کر رہے ہیں، وہ جنات حالانکہ جن کا کام ہے سرکشی کرنا، جو چیز سامنے آئے اس کو نشت و نابود کر دینا، لیکن جب جنات کا پورا ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی اور جب جیسے ہی وہ قریب پہنچے اور سرکار آگے قرآن پڑھ رہے تھے تو جنات کے قدم رک گئے، پوری جماعت رک گئی، رک کر مبہوت ہو کر کھڑے ہو کر سنتے رہے. جیسے جیسے سرکار تلاوت کرتے گئے جنات کی کیفیت بدلتی گئی. جو جنات وہاں موجود قرآن سن رہے تھے اسی وقت مصطفیٰ پر ایمان لے کر آئے، اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. پھر وہ گئے اپنے علاقے کے اندر جا کے اپنے جو جنات کا جو سربراہ تھا، جو سردار تھا، اسے جا کر کہا کہ بھائی اس طرح محمد عربی نے اتنا پیارا کلام پڑھا ہے اور ہم تو مبہوت ہو کے رہ گئے اور ہم تو ان پر ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا اگر آپ چاہیں تو ہم ان کو بلاتے ہیں. پھر جنات کی ایک جماعت حضور کے پاس آئی اور سرکار سے فرمایا کہ آپ ہمیں جا کر جس دین کی آپ تبلیغ کرتے ہیں ہمیں تبلیغ کریں. پھر اللہ کے حبیب وادی جن کے اندر گئے جو مدینہ طیبہ میں آج بھی موجود ہے. سرکار نے وہاں جنوں کو قرآن سنایا، جنات آپ پر ایمان لائے. تو اس سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی پاک کی اس عظمت کا اظہار کر رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم کی رسالت صرف انسانوں تک نہیں بلکہ جنوں تک بھی مصطفیٰ کے دین کا پیغام پہنچا ہے. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ اس صورت کے اندر جو کاہن جو باتیں بتاتے تھے اس کا بطلان اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے. عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا ہے یہ اللہ کی عطا سے اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. پھر جنات اس پر تعجب کرتے تھے کہ جب وہ فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں تو آسمان پر جاتے ہیں تو ان پر آگ کے گولے شہاب ثاقب کی صورت میں برسائے جاتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں، وہ اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کریں. تو اس پوری صورت کے اندر جو ہے وہ یہ بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قبول نہ صرف انسانوں نے بلکہ جنات نے بھی قبول کیا ہے. اور اے اہل مکہ، اگر تم لوگ اتنے بدقسمت ہو کہ تم اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیغام کو قبول نہیں کرو گے تو پھر جو ہے وہ تمہاری بدقسمتی اور تمہیں اس سے کون روک سکتا ہے. اس کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ نمبر ہے 73 سورہ المزمل. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شان کو بیان کرتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کیا ہی کمال اور عظمت اور محبت کا اظہار کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چادر اوڑھ کر بیٹھتے تھے اللہ تعالیٰ کو مصطفیٰ کریم کی یہ ادا پسند آئی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، چادر اوڑھ کر اپنے رب کی عبادت کرنے والے. اللہ تعالیٰ یعنی دیکھیں اب اللہ تعالیٰ حضور کو صفت وضحیٰ سے بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ حضور کو صفت عالم نشرح سے بلا رہا ہے، پکار ندا دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ سر کی قسم کھا رہا ہے. اللہ حضور علیہ السلام کی بالوں اور زلفوں کو بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا ذکر کیا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ مکہ شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس کی گلیوں میں مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں. جہاں مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں خدا ان کو بیان کر رہا ہے، ان کی قسم کھا رہا ہے. مصطفیٰ کی آنکھوں کو اللہ بیان کر رہا ہے کہ مصطفیٰ کی آنکھوں کی نظر کا عالم یہ ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ مصطفیٰ جب اپنے رب کو دیکھتے تھے تو اس کے حسن مطلق میں گم تھے. اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم کی اس کیفیت کو بیان فرما رہا ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم کے کپڑوں کا ذکر کر رہا ہے. گویا لباس سے لے کر جسم کا کوئی ایسا عضو نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار اس نسبت کے ساتھ نہ کر رہا ہو. تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا. اس صورت میں بظاہر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بہت بڑا لطف و کرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے. آپ کو آپ کے اوصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ ندا کر رہا ہے. پورے قرآن میں کہیں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے نام کے ساتھ ندا نہیں کی،
یا ایھا النبی کہہ کے اللہ پکار رہا ہے، یا ایھا الرسول کہہ کے اللہ پکار رہا ہے، یا ایھا المزمل کہہ کے اللہ پکار رہا ہے، یا ایھا المدثر کہہ کے اللہ پکار رہا ہے، کہیں بھی یا محمد کہہ کر کے اللہ نے نہیں پکارا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان دکھانا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے اندر اللہ نے جتنے کمالات اور معجزات عطا فرمائے ہیں اللہ ان کی نسبت کر کے مصطفیٰ کو بلا رہا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ اللہ نے محبوب کو کائنات کے اندر وجہ تخلیق کائنات بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مزمل کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام پوری رات اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے پوری رات اپنے رب کی عبادت کرنے والے تھوڑا سا آرام بھی کر لیے۔ کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ حضور اللہ کی عبادت کرتے رب فرماتا ہے تھک گئے ہو تھوڑا آرام کر لو، تھوڑا سا اپنے رب کے لیے آرام بھی کر لیا کرو۔ اور یہ مقام صرف مقام مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے قبر پہ 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین اس دنیا میں آئے، لیکن کسی نبی کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ میری عبادت کر کے تھک گئے ہیں تھوڑا آرام کر لیں۔ مصطفیٰ کریم کبھی غار حرا میں سنگ لاکھ پتھروں کے اندر عبادت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، غار حرا کے ان پتھروں کے اندر سجدے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، غار سور کے اندر عبادت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میدان بدر میں عبادت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، احد کی گھاٹیوں کے اندر عبادت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اپنے رب کی محبت اور عشق اور عبادت اور خلوص کا یہ عالم ہے کہ میرے مصطفیٰ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، اور اللہ بیان فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب آپ اپنے رب کی عبادت کر کے تھک گئے ہیں، تھوڑا سا بہت زیادہ پوری رات قیام کرتے ہیں، کچھ آرام بھی کر لیجیے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کے اندر بیان فرمایا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی پہنچانے کے فریضے کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا اور اس کی تلقین فرمائی ہے سورہ مزمل کے اندر۔ آپ کو نماز قائم کرنے اور صدقات ادا کرنے کا حکم اللہ سورہ مزمل کے اندر دے رہا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ پر قائم ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ سورہ مزمل کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ مشرکین جو آپ کی تکذیب کرتے تھے اور آپ پر سب و شتم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ ان سے اعراض کریں، اور وہ قیامت کی ہولناکی اور ان کی شدت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کے اندر بیان فرمایا۔ رات کے اکثر حصہ میں قیام کے وجوب کو جو لوگوں کی رعایت سے منسوخ فرما دیا، جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا۔ نیک کاموں کی عظیم جزا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کے اندر بیان فرما دیا۔ اس کے فوراً بعد اب دیکھیں سورہ مزمل کے اندر یا ایھا المزمل فرمایا، اور اس کے فوراً بعد سورہ مدثر ہے، اس کو یا ایھا المدثر فرمایا۔ اب مدثر کون سی چادر ہے اور مزمل کون سی چادر ہے، یہ اس میں بہت بڑی مزے کی، آپ سمجھے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مزمل وہ چادر ہے جس کو عام حالات میں مصطفیٰ اوڑھ کر غار حرا میں، غار سور میں جو ہے وہ عام دنوں میں پہن کر جاتے تھے، اور مدثر وہ کمبل ہے جس کو رات کو اوڑھ کر مصطفیٰ سوتے تھے۔ گویا اللہ مصطفیٰ کے بستر کی بھی قسم کھا رہا ہے، مصطفیٰ کے بستر کو بھی اللہ بیان کر رہا ہے، مصطفیٰ کے کپڑوں کو بھی اللہ بیان کر رہا ہے، مصطفیٰ کی چادر کو بھی اللہ بیان کر رہا ہے، میرے مصطفیٰ کے زلفوں کو اللہ بیان کر رہا ہے، مصطفیٰ کے آنکھوں کو اللہ بیان کر رہا ہے، مصطفیٰ کے اعضاء جسمانی کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ یہ اب عظمت مصطفیٰ ظاہر ہو رہی ہے، کیوں کہ قیامت تک سکہ مصطفیٰ چلنا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کی خاطر کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ المدثر کے اندر، یہ بھی مکی سورت ہے، اس کی 56 آیات ہیں، اس کے اندر 2 رکوع ہیں، اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اسی خوبصورت انداز سے یا ایھا المدثر، چادر لپیٹنے والے یا چادر اوڑھنے والے کے القاب سے پکارا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ آپ کے جو ہے وہ اپنے رب کے لیے فَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو ہمیشہ پاک رکھا کریں، کیونکہ خدا آپ کے لباس کا بھی ذکر۔ مجھے بتائیں کہ وہ کتنا پاکیزہ نبی ہے جس کے لباس کو اللہ بیان فرما رہا ہے، وہ کتنا پاکیزہ نبی ہے جس کے بستر کا اللہ ذکر کر رہا ہے، وہ کتنا پاکیزہ نبی ہے جس کی چادر کو اللہ بیان کر رہا ہے، وہ کتنا پاکیزہ نبی ہے جس کے کھانے کو اللہ بیان کر رہا ہے، وہ کتنا پاکیزہ نبی ہے جس کی ایک ایک ادا کو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ مقام مصطفیٰ کو جتنا بیان کر سکتے ہو اس کو اتنا بیان کرو، کیونکہ خدا نے تو نبی کے بستر کا بھی ذکر کیا ہے، خدا نے نبی کی چادر کا بھی ذکر کیا ہے، خدا نبی کی زلفوں کا ذکر کر رہا ہے، خدا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر کا ذکر کر رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ
ہے تو ہم محمد عربی کے غلام ہو کے کیوں نہ ذکر مصطفیٰ کریں، ہم ان کے ذکر میں دیوانہ وار کیوں نہ ہو۔ اس لیے جو ہے وہ اہل سنت و جماعت نبی کا میلاد محبت سے مناتے ہیں، نبی کی سیرت کا اجتماع محبت سے کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ محبت سے کرتے ہیں، محبت نبی پاک کی محبت میں ہر وقت جھومتے رہتے ہیں۔ صلاۃ و سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ امام اہل سنت ہر وقت کیوں جھومنے کا مشورہ دے رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نزدیک نبی پاک کی یہ ادائیں ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تم قرآن کو سمجھو گے تو تمہیں مقام مصطفیٰ کا پتہ چلے گا، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے عشق مصطفیٰ کی اینک چاہیے، محبت مصطفیٰ کا جذبہ چاہیے، تصور مصطفیٰ کا وہ محبت بری سوچ سچ چاہیے۔ جس سوچ کے اندر اس طرح کی محبت ہوگی اس میں رسول اللہ کی گستاخی نہیں آ سکتی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نعوذ باللہ نبی غیب نہیں جانتے، امتی ہو کر نبی کے علم کا فیصلہ کرتا پھرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ نبی کے مقام کو صرف یا خدا جانتا ہے یا خدا کا مصطفیٰ جانتا ہے، یا ابو بکر نے سمجھا ہے یا عمر نے سمجھا ہے یا علی نے سمجھا ہے یا عثمان نے سمجھا ہے یا نبی پاک کے قوموں پہ 1.25 لاکھ صحابہ نے سمجھا ہے یا ائمہ دین متین نے سمجھا ہے یا علماء عاملین نے سمجھا ہے یا اولیاء کاملین نے سمجھا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل اللہ کے ساتھ اور اہل سنت کے اس عقیدے کو حق جانو، اور جو بھی بندہ اہل سنت سے کٹا وہ فرقہ بنا ہے۔ اہل سنت فرقہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اہل سنت و جماعت فرقہ نہیں ہے، یہ عقائد کی بات ہے تو سمجھنا ضروری ہے۔ اہل سنت فرقہ نہیں ہے، جو اہل سنت سے کٹا ہے وہ فرقہ بنا ہے۔ اہل سنت ایک جماعت ہے، اور اس لیے حضور نے فرمایا علیکم بالجماعہ کہ میری خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو اور اس پر جس پر میرے صحابہ کی پوری جماعت قائم رہی ہے۔ اس لیے اہل سنت پر جماعت جو ہے وہ انبیاء سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، ائمہ دین متین سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کسی کو بھی غلط نہیں کہتے ہیں یہ سارے اللہ کے محبوب لوگ ہیں۔ تو ان آیات کے اندر، ان صورتوں کے اندر نبی پاک کی دیکھیں پہلی تکلیفوں بیان کر رہے ہیں، اب اللہ محبوب کے مقام کا ذکر کر رہے ہیں، عظمت کو بیان کر رہے ہیں، خدا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے تم مکے والے مانو نہ مانو، خدا ذکر کر رہے ہیں۔ تم ذکر مصطفیٰ تم کہہ دے کہ نبی کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں تو محبوب دی چادر کا بھی ذکر کروں، میں محبوب دے کمل کا بھی ذکر کروں گا، میں محبوب دے بستر کا ذکر کروں گا، محبوب کی زلفوں کا ذکر کروں گا۔ تو یہ ساری وہ محبت کی کیفیات ہیں، اگر ان کو سمجھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ اس صورت کے اندر جو ہے وہ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر اللہ نے سورہ مدثر کے اندر فرمایا۔ پھر ایک شخص جو دل سے مان چکا تھا، واقعی قرآن مجید کا اللہ کا کلام ہے، پھر اپنی ضد اور ہٹ درمی اور تکبر کی وجہ سے اس نے وہ کلام ماننے سے انکار کر دیا، پھر اس کے لیے دوزخ کا عذاب ہو، جسے ولید بن مغیرہ کے احوال کی طرف اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی آیت نمبر 11 سے 26 کے بیچ میں پھر اشارہ دیا۔ پھر سورہ مدثر کی آیت نمبر 27 سے 31 کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈرانے کے لیے دوزخ کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں اور فرمایا کہ ان کو دوزخ کے اندر جانا ہے۔ پھر سورہ مدثر کی آیت نمبر 32 سے 37 کے بیچ میں چاند، رات اور صبح کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب اور اس کی بڑی مصیبت کو بیان فرما رہا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ مدثر کی آیت نمبر 38 سے 48 کے بیچ میں جو ہے سورہ چاند اور رات اور صبح کی قسم کھائی ہے۔ پھر یہ بتایا کہ ہر شخص صرف اپنے کیے کے کاموں کا ذمہ دار ہے۔ مومنین کو اللہ نے نجات کی بشارت ارشاد فرمائی ہے اس سورہ مدثر کے اندر۔ اس کے بعد سورہ قیامہ ہے، جس طرح کہ اپنے نام سے یہ ظاہر ہے کہ کفار سب سے پہلے کس کا انکار کرتے تھے؟ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ جب وہ قیامت کا انکار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں کی طرح یہ بھی مکی صورت کے اندر جو ہے وہ لا اقسم بیوم القیامہ کہہ کر قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے۔ قیامت کے دن کی قسم کھانے کا مقصد کیا ہے کہ قیامت حق ہے، قیامت حق ہے۔ اس کی 40 آیات ہیں، اس کے 2 رکوع ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور اس سورہ قیامہ کے اندر مکی صورتوں کی طرح دین اور ایمان کی مبادیات کو بیان کیا گیا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو بیان کیا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں قیامت کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھا کر جو ہے وہ مشرکین کا رد فرمایا ہے۔ پھر اس آیت کے اندر قیامت کی علامات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند کو جمع کر دیے جائیں گے، کیفیات قیامت کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ جو ہے وہ قیامہ کے اندر بیان فرمایا۔ پھر اس کے اندر موت کے وقت انسان کی جو حالت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، حشر اور نشر کے احوال کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ الدہر ہے، سورہ دہر جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اس کی 31 آیات ہیں، اس کے 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ دہر کے اندر تخلیق انسانی کے منظر کو اللہ نے بیان فرمایا کہ انسان کو اللہ نے کیسے پیدا کیا،
انسان کو اللہ نے کن کن مراحل سے گزارنے کے بعد دنیا میں بھیجا اس کو بیان کیا. پھر شکر گزاروں کی جزا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی, ناشکروں کی سزا اللہ تعالیٰ نے سورہ طہر کے اندر بیان فرمائی. اس میں بتایا کہ شکر گزار اپنی مانی ہوئی نظر کو پورا کیا کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. فرمایا اہل ایمان کی علامات کیا ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ اہل ایمان جو ہے وہ یتیموں کو, مسکینوں کو, غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, اللہ کے نام پر کھانے کو تقسیم کرتے ہیں. تو پتہ چلا یہ کھانا تقسیم کرنا, لوگوں کو کھانا کھلانا, یہ لنگر کھلانا, یہ کہتے ہیں کہاں سے ثابت ہے؟ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر جو ہے وہ آیت نمبر 10 تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بلکہ 11 نمبر آیت تک, سورہ قیامہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر 11 تک کی یہ جو آیات ہیں, ان میں اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلانے, کھانا پکانے, کھانا تقسیم کرنے, دوسروں غریبوں ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کے احوال اس کے اندر بیان فرمائے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے جو قرآن مجید نازل فرمایا تاکہ اس کو مومنین کے لیے آسانی پیدا ہو, اس کے اندر اللہ نے بیان فرمایا. قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے اندر بیان فرمایا. اور سورۃ القیامہ کے جو ہے وہ سورۃ طہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان تمام کیفیات کو بیان فرمایا. اور سورۃ طہر کے بعد آخری جو 29ویں پارے کی سورت ہے, یہ سورت ہے سورۃ المرسلات. میں تھوڑا سا ٹائم ہو گیا, لیکن میں نے چاہا تھا کہ میں آج 29واں پارہ آپ کا مکمل کر لوں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سورہ مرسلات یہ قرآن پاک کی 77 نمبر سورت ہے. اس سورت کی 50 آیتیں ہیں, 2 رکوع ہیں. دیکھیں آپ نے اس سے پہلے تمام صورتوں کے اندر یہ بات سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کہیں کسی کی مثال دے رہا ہے, کبھی کسی اپنی قدرت کے شاہکار, کبھی زمین کی مثالیں, کبھی آسمان کی مثالیں, کبھی سمندر کی مثالیں, یہ دے کر انسان کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے, اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے. تو یہاں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک اور عظیم نشانی بیان فرمائی تاکہ انسان جو ہے وہ نصیحت حاصل کرے. وہ کیا فرمایا کہ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا, اور فرمایا کہ ان ہواؤں کی قسم جو بھیجی جاتی ہیں مسلسل. اب اللہ نے جتنی ہوائیں پیدا کی ہیں جن کے ساتھ اس نظام کائنات کو وہ چلائے ہوئے ہیں, ان ہواؤں میں کچھ ہوائیں وہ ہیں جو عذاب کی ہیں, کچھ وہ ہیں جو رحمت کی ہوائیں ہیں. اور اس ہوا کا انسان کی زندگی میں اتنا عمل ہے کہ یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہو سانس لے رہے ہیں, یہ بھی آکسیجن ہے, اللہ کی پیدا کی ہوئی ہوا ہے. ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر. یہ سورہ مرسلات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عموماً مکی صورتوں کی طرح حشر اور نشر کے احوال کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا. اور سورہ مرسلات میں ہواؤں اور فرشتوں کی قسم کھا کر قیامت کے وقوع ہونے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. سورہ مرسلات کی 8 سے 15 کے بیچ میں وقوع قیامت کی علامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. سورہ مرسلات کی 16 سے 28 کے بیچ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنے اور قیامت کے دلائل اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائے ہیں. پھر سورہ مرسلات کے اندر جو ہے وہ 29 سے 40 کے بیچ میں مجرمین کا ٹھکانہ اور کافروں کا عذاب کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. سورہ مرسلات کے آیت نمبر 41 سے 45 کے بیچ میں مومنین متقین کے لیے نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے, دائمی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے گا, ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور ان تمام صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو مومنین کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کو بیان فرمایا. اس میں سے سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہوائیں پیدا کی ہیں, 8 قسم کی ہوائیں اللہ تعالیٰ نے مفسرین نے صورت کے تحت لکھا ہے پیدا کی ہے. ان میں سے 4 ہوائیں وہ ہیں جو عذاب لاتی ہیں, جو تباہی لاتی ہیں, اور 4 ہوائیں وہ ہیں جو رحمت لاتی ہیں. جو رحمت کی ہوائیں جب برستی ہیں تو پھول کھل جاتے ہیں, تو پھولوں کے درختوں کے ساتھ پھل لگ جاتے ہیں, پھل پک جاتے ہیں. اسی طریقے سے زمین سبزہ اگاتی ہے, فصلیں رزق اگاتی ہیں. یہ ساری رحمت کی ہوائیں جو ہے وہ ان کے ساتھ چلتی ہیں. پھر وہ رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں تو اس سے انسان کو سانس ملتا ہے, آکسیجن ملتی ہے. اگر 1 منٹ کے لیے جب انسان کا سانس رک جائے تو اسے آکسیجن دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ مصنوعی آکسیجن کیوں دیتے ہیں کہ اس کا سانس کا جو تنفس کا سلسلہ وہ رک جاتا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرما کر ان تمام صورتوں کے اندر دیکھیں, ہر صورت کے اندر اللہ عظمت مصطفیٰ کو, محبت مصطفیٰ کو, رفعت مصطفیٰ کو بیان فرما کر کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو بتا رہا ہے تم ابھی بھی اگر میرے مصطفیٰ پر ایمان نہ لاؤ. تو پھر اللہ نے نتیجہ نکالا کہ وہ نتیجہ کیا تھا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. کہ اتنی قدرتیں دیکھنے کے باوجود اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ آنکھوں سے اندھا ہے, وہ عقل کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے, کانوں سے بہرا ہے.
یہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، عظمت اور رفعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ 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 جل جلالہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، قرآنی احکام کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، مقام مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کو سمجھ کر اپنا عقیدہ اہل سنت درست کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنوں میں اسلام پر زندگی عطا فرما۔ جتنے خواتین و احباب اس درس کو سن رہے ہیں، جہاں جہاں بھی یہ آواز پہنچ رہی ہے، جتنے اہل محبت اس درس کے اندر بیٹھتے ہیں، پابندی سے بیٹھتے ہیں، اللہ ان سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، اولادوں میں برکتیں عطا فرما، رزق اور روزگار میں برکتیں عطا فرما، اسلام پر زندگی عطا فرما، ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔